बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे पास काफ़ी ख़बरें हैं और ख़ास तौर पे चौधरी साहब आप लंदन में मुकीम हैं, उम्मीद है कि आप उस लॉकर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उस लॉकर का सुराग लगा लिया होगा जहां पे अहम तरीन इस वक्त ख़जाना पड़ा है और वो ख़जाना है जनाब राना शमीम साहब का बयान हल्फी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने बिल्कुल एक अजीबोगरीब बात की और उन्होंने जो शाया शुदा बयान हल्फी है न सिर्फ उससे थोड़ा सा हट गए बल्कि उनके बारे में कहा मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक वो असली भी है या नहीं है। और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने काफ़ी अहम सवालात उठाए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन चौधरी साहब एक ख़बर सबसे पहली वो ये है कि कोई सुना है कि एक बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ की जो सोशल मीडिया टीम है उनको एक टास्क दिया गया है और टास्क दिया है मरियम सफदर साहिबा ने कि जनाब ये जितनी भी ऑडियो वीडियोज़ आ रही हैं और ये सब कुछ, और उसमें कुछ अहम रहनुमा भी शामिल हैं। जिस शहर में आप गए हुए हैं वहाँ पे भी कुछ लोग हैं मफरूर, वो भी शामिल हैं इस सारे प्लान में। और अब मुख्तलिफ विंग्स बनाए जा रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे किस तरीके से उन लोगों को ब्लैकमेल करना है, उन लोगों के मुंह बंद करने हैं और उन लोगों पे कीचड़ उछालना है जो हमारे काबू में नहीं आ रहे। और उसमें इत्तलात ये हैं कि आपके बारे में, मेरे बारे में, सलमान इकबाल साहब के बारे में और ARY के बारे में बहुत सारे टुकड़े जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और प्लान बना है। वफाकी दारुल हुकूमत में भी उसके ताने बाने मिलते हैं क्योंकि जो आपके मुखालिफ फरीक हैं वो समझते हैं कि वो जो भी प्लान लेके आते हैं, जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसका काउंटर नैरेटिव फ़ौरन आ जाता है और उसका काउंटर नैरेटिव जो है वो ARY पे आता है। उसके पीछे सलमान इकबाल साहब होते हैं, चौधरी गुलाम हुसैन है, साबिर शाकिर है, इन सब को कंट्रोल करना है, अरशद शरीफ साहब हैं, इन सारों को काबू करना है। और काबू करने के लिए कुछ नए अकाउंट्स जनरेट किए जाएंगे और नए अकाउंट्स के ज़रिए और कुछ नए व्लॉगर हायर किए जाएंगे, उनको भी टास्क दिया जाएगा, उनको भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी कि जनाब बस आपने जो भी है ऑल फॉल हर सूरत में आपने बयान करना है। और अदायगियों की बातें हो रही हैं, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो फरमाइए, आप जिस शहर में बैठे हैं आप अभी तक महफूज हैं क्योंकि वहाँ पे भी ये पहुँचे हुए हैं? वो जहाँ मर्जी पहुँचे हैं, अल्लाह ताला हर जगह में मौजूद है। इनकी क्या औकात है, इनके जो बड़ा है जो यहाँ भाग के बैठा हुआ है। फिर सारी उम्र मैंने पहले भी एक दिन कहा था कि माफिया मांगते रहे हैं। पहले इन्होंने गुंडे भेजे, हमला कराया, मुझे जख्मी करके घर पर छोड़ गए, फिर उल्टे मेरे पर मुकदमे कर दिए, फिर तीसरा तशद्दुद कराया बरकी थाने में। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, डोंट वरी। हाँ, हमने अगर कोई खराबी की हो, मुल्क दुश्मनी की हो खुदा न खास्ता, या कोई लूट मार की हो खजाने की, या कोई मतलब है किसी दी खोते नूं हथ लाया असी जेड़ा सानू इन्हां ने की करना। वी ओनली फियर ऑलमाइटी अल्लाह। तो मैं इधर आया हुआ तो बगैर ठंड के मौसम में तो कोई मकसद ही होगा ना। जी हाँ, ऐसा ही है। इंतजार कर लें थोड़ा सा, बिल्कुल ठीक है, इनको जवाब आज मिल जाएंगे। तो मैं भी ये बाकायदा तौर पे जी इस फोरम पे बैठ के हम भी कह रहे हैं कि आप गुंडे भेज चुके हैं। आपके पिछले दिनों भी आपका एक गुंडा आया था, वो सब कुछ करके चला गया। तो आप जो भी करें, आप सोशल मीडिया पे ग्रुप्स बनाएं, आप नई हदायत जारी करें, आप नए स्क्रिप्ट उनको भेजें, जो कुछ भी करना है आप करें। आप माजी में भी आपने ARY का मुआशी नातका बंद किया, मुआशी कत्ल किया और उसके बाद न सिर्फ मुआशी कत्ल किया बल्कि संगीन गद्दारी के मुकदमात दर्ज करवाए, मच जेल में रखने के बंदोबस्त किए। सलमान इकबाल साहब को, हमारे कोटा के ब्यूरो चीफ शाहिद रिंद को, मुझे और हमारे उस वक्त के DN अवैस तौहीद साहब को, ये सब कुछ होता रहा है। आप मज़ीद ये शौक़ पूरा कर लें, हमारा काम हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। पाकिस्तान से वाबस्तगी है, हमारी किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं है। आप अपना बिल्कुल जी आप अपना नई हदायत जारी करें, नए डायरेक्टर आएँ। पहले दिन से हमारा ये काम है कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के आलाकार नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे
اور اس پہ کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اس کے لیے خواہ ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. معاشی قتل تو بہت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, رزق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, جان مال بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ موٹو ہے ہمارا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. شاکر صاحب, جی سر. یہ میں نے ایک آدھ بندہ ہے جس کے سر پر بال نہیں ہے, جی وہ میں اس کو تھوڑی دیر سے فالو کر رہا ہوں سوشل میڈیا پر. وہ بہت ہی گھٹیا لیول پر اتر کے وزیر اعظم پاکستان, آرمی چیف, فوج اور دوسرے سیاستدان اور جو ان کے خیال میں ان کے نظریے کے حامی نہیں, جن کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بتایا, بہت گالی وہ اس میں جو صاحب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو امپورٹنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پاکستان نہیں آ سکتے, مفرور ہیں یہاں کے. آپ کو پتہ ہے یہ جتنے بھی مفرور ہیں یہ سارے وہاں پہ جمع ہوئے ہیں اور آنیاں جانیاں ان کی لگی رہتی ہیں. آپ صرف ایک دن وہاں پہ جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں وہاں صرف ایک دن کسی کو کہیں دور کھڑا ہو کے صرف ایک کیمرہ لگا کے چلا جائے, اور جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ, جو جا رہے ہیں, صرف ان کو آبزرو کر لے. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ سارا کے سارا اسکرپٹ جو ہے یہ کہاں سے آتا ہے. اور ہماری اس لاہور میں آپ کا مرکز و محور ہے ایک جگہ, وہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور ایسے ایسے نام جو صاحب جن کی آپ بہت قدر کرتے ہیں, وہ بھی اس حمام میں ننگے ہیں اور وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ARY کو تو ہم نے سبق ضرور سکھانا ہے. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا. جی آگے بڑھتے ہیں. تو سلمان صاحب بھی کا بھی یہی عزم ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنا کام جاری رکھیں گے, پاکستان اور صرف پاکستان. تو بہت سارے مسائل پہلے بھی دیکھے ہیں, انشاءاللہ اب بھی دیکھیں گے. اور ہم ہمیشہ عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں, اپنی عدلیہ سے رجوع کرتے ہیں, اور ہم گھبراتے نہیں ہیں. تو آگے چلتے ہیں. جی آج کا کیس تھا چوہے صاحب, پہلے وفاقی کابینہ کا ایک امپورٹنٹ لے لیں. آپ کو ایک خبر چلی کہ وزیر اعظم عمران خان نے آج کابینہ کا اجلاس تھا, اس میں تمام وزراء کو ہدایت کی ہے کہ وہ اگلے 3 ماہ تک پاکستان مت چھوڑیں, اور بہت ہی کوئی ایمرجنسی ہو تو وزیر اعظم عمران خان سے پرائر پرمیشن کے بغیر وہ نہیں جائیں گے. تو اس سے بہت زیادہ کیا سرائیاں پیدا ہو گئی ہیں. جی اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی لیجسلیشن ہونی ہے, کوئی امپورٹنٹ قسم کی, کوئی جوائنٹ سیشن دوبارہ بلایا جانا ہے, کیا ہونے والا ہے؟ ظاہر کوئی امپورٹنٹ ان کو کام ہے نا, وزیر اعظم ایسے تو نہیں لوگوں کو منع کر سکتے. اور پہلے بھی انہوں نے پارلیمنٹ سے 33 بل پاس کرائے ہیں, تو ابھی کوئی مزید ان کو ضرورتیں ہیں کچھ ایریاز میں, کیونکہ اب 1.5 سال گیا الیکشن. ویسے ہی یعنی پہلے اگر نہیں بھی اسمبلی ٹوٹتی یا الیکشن کال نہیں ہوتے تو 1.5 سال کے اندر تو ملک میں ویسے ہی الیکشن ہونے ہیں. تو اس کے لیے جو مطلب الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا ایشو ہے, اب اوورسیز پاکستانی, آپ کو پتہ ہے اوورسیز پاکستانی سے میں انٹریکٹ کر رہا ہوں یہاں UK میں, تو اور ایلس ویئر سے بھی مجھے رابطے کیے جا رہے ہیں. بڑی تعداد میں لوگ اس میں اطمینان اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ فائنلی پاکستان کی ریاست نے, پاکستان کے ملک نے, ان کے اپنے ملک نے, ان کے وطن عزیز نے ان کو ریکگنائز کیا ہے, اور ریاستی معاملات میں ان کی رائے کو اور ان کے پارٹیسپیشن کو یقینی بنایا جا رہا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو پاکستان کے لیے یہاں اپنے ملک سے, اپنے عزیز و اقارب سے دور بیٹھ کے لاکھوں اربوں ڈالر بھیج رہے ہیں, وہ رائے گا نہیں گیا, اور پاکستان بھی ہماری خدمات کو یعنی تو وہ یہ ایک بڑا کارنامہ سمجھا جا رہا ہے. تو اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ وزیر اعظم اور ان کی حکومت برداشت کرنے کو تیار نہیں. اس لیے لوگوں کو منع کیا ہے کہ شارٹیسٹ نوٹس پر بھی اگر ہمیں کوئی کارروائی کرنی پڑے تو ساری اسمبلی جو ہے اور سینٹ میں اکثریت موجود ہونی چاہیے. اب آپ ایک سوال کا جواب دیں. جی ہم جو ہے نا وہ اگر عمران خان کی حمایت کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے, اور یہ ان کے منہ پر بھی بڑی 300 دفعہ کہہ چکے ہیں, کوئی ایک یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دوسروں کے اپنے مخالفوں کے مقابلے میں ان کے ہاتھ صاف ہیں, دیانتدار ہیں, بدعنوان نہیں ہیں, اور اپنی سی کوشش کر رہے ہیں ملک کی خدمت کی. تو وی آر سائڈنگ ود ہم. اگر ہمیں پتہ چلے کہ یہ یا ان کے لوگ بھی جو ہیں اسی لوٹ مار کا حصہ ہے, اگر ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہوگا تو وی آر اوپن ٹو کنوکشن. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پے رول پہ نہیں ہیں,
اور نہ ہی کسی انٹیلیجنس ادارے کے پے رول پہ ہیں. یہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے, اس لیے ہم ساری باتیں کھل کے کرتے ہیں. آگے جی, اب آج ہیئرنگ ہوئی ہے چوہد صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اس میں تو تضادات کی ایک نئی داستان سامنے آ گئی ہے. اور سب سے پہلے میں آپ کو میر شکیل الرحمان صاحب کا شارٹ سنواؤں گا کہ ان سے سوالات پوچھے گئے, لیکن انہوں نے کسی سوال کا کیا جواب دینا تھا آپ ذرا خود ذرا دیکھیے اور سنیے غور سے کہ کیا ہو رہا ہے. سنائیے جی. مریم نواز صاحبہ نے ابھی بات کی, انہوں نے کہا ان کی آڈیو ایک لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے میر شکیل صاحب سے بھی بات کی. تو آپ سے بات کرتی تھی جب وہ اپوزیشن لیڈر نہیں تھی, جب وہ گورنمنٹ میں تھی؟ میر صاحب موسم کا ہی حال بتا دیں. اس مسکراہٹ کا کیا جواب سمجھے؟ اسے ہاں ہی سمجھو. اور چہرہ چھپایا ہوا ہے میر صاحب نے, اور متعدد ماسک پہنے ہوئے ہیں, ایک سے زیادہ, اور ہر ماسک کا میرا خیال ہے مختلف فنکشن ہوگا. میں دوبارہ سناتا ہوں. احسن ایوب ہیں رپورٹر, انہوں نے پوچھا اور باقی رپورٹر نے بھی سوالات کیے, اور انہوں نے پھر کہا بھی جی اگر آپ کی خاموشی آ رہا, آپ سوالوں کا جواب نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. اس کی بھی تردید نہیں کی. پیچھے ہمارے انتہائی اچھے دوست ہیں ایڈوکیٹ عامر عبداللہ, وہ نظر آ رہے ہیں. ذرا سنائیے جی دوبارہ. مریم نواز صاحبہ نے ابھی بات کی, انہوں نے کہا ان کی آڈیو ایک لیک ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے میر شکیل صاحب سے بھی بات کی. تو آپ سے بات کرتی تھی جب وہ اپوزیشن لیڈر نہیں تھی, جب وہ گورنمنٹ میں تھی؟ میر صاحب موسم کا ہی حال بتا دیں. اس مسکراہٹ کا کیا جواب سمجھے؟ اسے ہاں ہی سمجھو. ہاں سمجھنے پہ میر صاحب بہت خوش ہوئے. اب وہ کون سی آڈیو تھی جس کے بارے میں میر شکیل صاحب سے گواہی لینا چاہ رہے تھے, ذرا وہ آڈیو سنوا دیں جی. جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا. پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی. میں نے کہا یہ زیادتی ہے, آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا. اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے 10 باتیں اپنے طرف سے ایڈ کی. تو یہ وہ آڈیو تھی جس کے بارے میں میر شکیل صاحب سے پوچھا جا رہا تھا, اور ہمیں اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے جی کہ آپ رابطہ کریں گے. ظاہر ہے حکومت وقت بھی اور اپوزیشن بھی رابطے کرتی ہے, ہم سے بھی رابطے کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن اعتراض یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ تھی وہاں پہ, واقعتاً ڈکٹیٹرشپ تھی اور ڈکٹیٹ کیا جاتا تھا. یہ خبر کو یہ اینگل دینا ہے, اس خبر کو یہ اینگل دینا ہے. اور اس وقت بھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا تھا, اس کی کچھ چیزیں آؤٹ ہو گئی تھیں, اور جس میں یہ ہدایات دی جا رہی تھیں کہ اس خبر کے ساتھ کو اس اینگل سے دینا ہے آپ نے. ایون رپورٹر تک مائکرو مینجمنٹ کی جاتی تھی میڈیا کو چلانے کے لیے. تو اصل ہمارا اعتراض یہ ہے کہ رابطہ کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ, ڈکٹیٹ کرنا یہ چیز نہیں ہے. اب زبیر صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ مریم بی بی کی جو دوسری آڈیو آئی ہے جو ابھی ہم نے سنوائی وہ اصلی ہے, وہ غلط نہیں ہے, وہ اصلی ہے. سنائیے جی. جہاں تک وہ جو آڈیو ہے جو جس کا ریفرنس آپ کر رہے ہیں, بالکل وہ مریم نواز ہیں. وہ مریم نواز ہیں. اس سے پہلی والی جو آڈیو آئی اس کے بارے میں مریم صفدر صاحبہ نے خود تصدیق کر دی کہ جناب بالکل وہ میں ہی ہوں جس پہ 4 گروپس کے معاشی قتل کیا جا رہا تھا, معاشی ناطقہ بندی کی جا رہی تھی. وہ سنائیں, اور اس کے بعد تصدیق جو ہوئی ہے جی وہ سنوائیں ذرا. سما کو بہت موقع دیے, لیکن سما جو ہے وہ جو یہ ان کا اینکر ہے ندیم ملک صاحب, اور جس طرح کی سما کی نیوز ہے, اب ہمارا اور پیک نہیں چل سکتا سما کے ساتھ. تو آج سے سما کے ایڈز بالکل بند ہیں, ٹھیک ہے. 24 چینل کو, سما کو, 92 کو, اور کیا نام ہے اس کا, ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. اس کی ذرا تصدیق جو کی انہوں نے وہ بھی سنا دیں جی.
एक मिनट आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। देखिए वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी कि वो मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं। तो मैं ये बात सामने आ गई और आज का जो टॉपिक है काइंडली उस आज का जो टॉपिक है उस पर आ जाएं। बाकी सारी बातें उन्होंने इकरार कर ली। अब जॉय साहब जी क्या फरमाएंगे? देखें, बात ये है कि ये जो मीर साहब को फोन किया और मियां आमर को किया, तो ये जब गवर्नमेंट में तो उस वक्त का है। जी बिल्कुल, और क्या क्या आजकल का है? नहीं, जब गवर्नमेंट में थे। अच्छा, नहीं, अब आप मुझे दूसरा सवाल का जवाब दे दें। जी, ये अरबों रुपए जो बांटे, हाँ जी, जिसके बारे में तस्दीक नहीं करनी, वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। जी हाँ, ये तो हो गया जो रिकॉर्ड पर है इश्तिहारात की मद में, हाँ जी, या मुख्तलिफ फैसिलिटीज जो दी गई चैनलों को और अखबारों को। जी जी, इसके अलावा जो बराह रास्त एंकर्स को, एनालिस्ट को तो साहब और कॉलमिस्ट को, देखें उस पे हम एक साइड पे रख देते हैं, क्योंकि उसको हम नहीं छेड़ते। वो जब कोई चीज़ सामने आएगी तो उस पे बात करेंगे हम। बिल्कुल, मैं और बात कर, हम वो बात कर रहे हैं जो रिकॉर्ड पे है। नहीं, मैं और सवाल पूछ जी, आया उसके बावजूद नवाज शरीफ जो हैं, जो वजीर आजम थे, ऑल पावरफुल, वो और उनके पास इमरान खान जितनी कमजोर एक्सपीरियंस नहीं थी। जी हाँ, आपको समझ लगी ना? जी, उसके बावजूद 28 जुलाई 12 बजे जिसके बारे में आपने बाहर वो लहराया था फैसला कि नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गया, जी, 28 जुलाई को। जी हाँ, बिल्कुल आया वो ये सारे इनके जो पापड़ बेले हुए थे, जो ये रिश्वतखानी थी, जो लूट मार में लोगों को शरीक किया हुआ था, जो आप कहते हैं जब बाकी सबूत आएंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, या नहीं होगा सबूत तो नहीं डिस्कस करेंगे। तो आया यानी ये हथकंडे जो है किसी के काम आते हैं। आई एम ओनली वांटिंग टू नो दिस। जैसा बात ये है कि उसी फैसले को अनडू करवाने के लिए बाकायदा तौर पे एक प्लान तैयार किया गया है, प्लान, और इस प्लान में बहुत सारे लोग शामिल हैं। इस प्लान में स्पॉट फिक्सर भी शामिल हैं और उन स्पॉट फिक्सर को भी तलाश किया जा रहा है, लाइक माइंडेड को तलाश किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से वो अनडू हो जाए और आइंदा आम इंतखाबात से पहले हो जाए। असल मसला ये है, उस टारगेट को इन्होंने हासिल करना है। उसके लिए आपका सत्यानाश करना पड़े, मेरा सत्यानाश करना पड़े, ARY का सत्यानाश करना पड़े, वो हर सूरत पे वो गोल अचीव करना चाह रहे हैं। उसमें जुडिशरी को बदनाम करना पड़े, कोई मसला नहीं है। उसमें मिलिट्री हुक्काम को करना पड़े, कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाहर बैठे हैं, कुछ ताने बाने बाहर से हिल रहे हैं, कुछ यहाँ के टूल्स हैं, ये सारे मिल के ये सारा खेल खेल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आज जो कुछ हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ज़रा सुनाइएगा जी राना शमीम साहब को। राना साहब, आपने जुडिशरी को क्वेश्चन कर दिया है, पूरी जुडिशरी प्लीज वहाँ पर आप तनख्वाह ले रहे हैं। सर, ये गुस्सा करने वाली बात तो नहीं है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। नहीं ना करें ना भाई, मैं नहीं कुछ जवाब नहीं दूंगा जी, सॉरी सर। जवाब तो देना पड़ेगा, आपने ये बयान हल्के दिया है, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। ऐसी चीजों को पूरी जुडिशरी मुतनाज़ा होगी आपके इस बयान हल्की की वजह से, इस पे आप कुछ कमेंट करेंगे? तमाम जजेस को क्वेश्चन कर दिया है, तो आप क्या कुछ बोलेंगे? आप खुद भी जज हैं सर। नो कमेंट्स प्लीज। आप यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और 3 साल से आप यूनिवर्सिटी नहीं गए, इस पर क्या जवाब देंगे? कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? आप तनख्वाह ले रहे हैं वहाँ से। सर, मुस्लिम लीग नून ने आपको सदर बनाने की कोई पेशकश की है? राना साहब, अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि 3 साल पहले की बात तो आपको याद है, 20 रोज पहले की याद नहीं है, इस पर कुछ कहेंगे? सर, आप कंफ्यूज लग रहे हैं, क्या मसला क्या है? इसकी बात है, कोई कंफ्यूज नहीं है। जवाब तो सर आपको देना पड़ेगा। सर, कुछ कमेंट तो करेंगे आप? सर, ये कोर्ट है जिसको आपने क्वेश्चन किया है, ये कोर्ट है, और ये आमिर फारूक साहब का चैम्बर है जिसको आपने क्वेश्चन किया है। इस पर आप क्यों नहीं बोल रहे? ये ज़हन में आ गया कि ये जो है, सर आप समझते हैं आप अकेले रह गए हैं, नून लीग का कोई बंदा नहीं आया आज?
مختلف سوالات کیے گئے، ہم نے کوئی اس میں ایڈیٹنگ نہیں کی. میں چاہوں گا کہ آپ دوبارہ سن لیں، غور سے سنیں، تمام سوالات سنیں اور ان کے جوابات کتنے آسان تھے. اگر بندہ فیئر ہو اور کوئی ہڈن ایجنڈا نہ ہو تو آسانی سے دیے جا سکتے تھے. میر صاحب بھی دے سکتے تھے، رانا شمیم صاحب بھی دے سکتے تھے. دوبارہ سنوائیں جی رانا شمیم صاحب کو. رانا صاحب آپ نے ٹرسٹی جوڈیشری کو کوسچن کر دیا ہے، پوری جوڈیشری وہاں پر آپ تنخواہ لے رہے ہیں. یہ غصہ کرنے والی بات تو نہیں ہے، یہ کوشچن کر رہے ہیں. نہیں نہ کریں نا، میں نہیں کوئی جواب نہیں دوں گا جی. سوری سر، جواب بتانا پڑے گا. آپ نے یہ بیان حلفی دیا ہے کہ ایسی چیزوں کو پوری جوڈیشری متنازع ہو گئی ہے آپ کے اس بیان حلفی کی وجہ سے. اس پہ آپ کچھ کامنٹ کریں گے؟ تمام ججز کو کوسچن کر دیا ہے، تو آپ کیا کچھ بولیں گے؟ آپ خود بھی جج ہیں سر. نو کمنٹس پلیز. آپ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور 3 سال سے آپ یونیورسٹی نہیں گئے، اس پر کیا جواب دیں گے؟ کیسے جسٹیفائی کریں گے اس کو؟ آپ تنخواہ لے رہے ہیں وہاں سے. سر مسلم لیگ نون نے آپ کو صدر بنانے کی کوئی پیشکش کی ہے؟ رانا صاحب اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ 3 سال پہلے کی بات تو آپ کو یاد ہے، 20 روز پہلے کی یاد نہیں ہے. اس پہ کچھ کہیں گے؟ سر آپ کنفیوز لگ رہے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس کی بات ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جواب تو سر آپ کو دینا پڑے گا. سر کچھ کامنٹ تو کریں گے آپ. سر یہ کورٹ ہے جس کو آپ نے کوسچن کیا ہے، یہ کورٹ ہے اور یہ عامر فاروق صاحب کا چیمبر ہے جس کو آپ نے کوسچن کیا ہے. اس پر آپ کیوں نہیں بول رہے؟ یہ ذہن میں آ گیا کہ یہ جو ہے سر آپ سمجھتے ہیں آپ اکیلے رہ گئے ہیں، نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں آیا آج؟ کورٹ رپورٹر سے بڑا انجوائے کر رہے تھے جی، اور سوالات پوچھ رہے تھے، اپنا فرض اپنا فریضہ ادا کر رہے تھے، مختلف اخبارات کے، مختلف ٹیلی ویژن کے. معاف کرنا، ہاں جی، وہ جو ان کا جواب ہے کہ وہاں جو عدالت میں کہ جی وہ میرے بیٹے کے بیٹے نے جمع کرایا ہے اور لاکر میں ہے، اور وہ آتے ہیں کورٹ پروسیڈنگز پہ آتے ہیں، وہ بھی بیان کرنی ہے کورٹ پروسیڈنگ. میں چاہتا ہوں کہ ذرا پہلے جو کچھ آج انہی کی زبانی، ہم اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کہیں، جو کچھ وہاں پہ سوالات کیے باہر اور ان کے جوابات کیا تھے، صرف میں وہ چاہ رہا تھا. اب ایک اور سنیے جی بات، اور وہ یہ ہے چوہش صاحب، پہلے میں ذرا کورٹ پروسیڈنگ آپ کو بتا دوں اور اس میں آگے جا کے پھر آپ کو اندازہ ہوگا. پہلے تو یہ ہے کہ انصار عباسی صاحب نے جو شو کاز نوٹس کا تحریری جواب دیا ہے، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں نے گلگت بلتستان کے سابق چیف جج رانا شمیم سے رابطہ کیا تو انہوں نے بیان حلفی کے مندرجات اور دستخط کرنے کی تصدیق کی. یہ ہے انصار عباسی صاحب کا جواب. اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب نے جو جواب سبمٹ کیا چوہش صاحب، وہ ہے کہ اس طرز عمل کی وجہ سے گروپ کو مختلف حکومتوں کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا. یہ اس پہ بات کرتے ہیں، مجھے نہ صرف اربوں کا نقصان اٹھانا پڑا بلکہ مختلف مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا. اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے جی اعداد و شمار کی روشنی میں. بطور چیف ایڈیٹر میں عام طور پر معاملات کو مائکرو مینج نہیں کرتا، یہ کہہ رہے ہیں امیر صاحب، جبکہ یہ واٹس ایپ گروپ ان کا بھی بنا ہوا ہے اور ایک چھوٹی چھوٹی خبر میر صاحب تک جاتی ہے، اس کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. اور یہ تو بہت ہی ہائی پروفائل کیس تھا، کیونکہ اس مقدمے میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں ایک تھرڈ پارٹی کا، ایک تیسرے فریق کا جو کہ ابھی تک کہیں موجود ہے، وہ وجود نظر آیا ہے. اس کا پتہ چلا ہے کہ اس سارے معاملے کا کوئی تیسرا فریق بھی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ تیسرا فریق میدان میں آئے گا نہیں آئے گا یہ آپ کو بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی سابق چیف جج جی بی سے رابطہ کیا گیا. سابق چیف جج جی بی نے اپنے حلف نامے کی تصدیق کی. یہ میر شکیل الرحمان صاحب کا بھی وہی جواب ہے کہ رابطہ کیا گیا رانا شمیم صاحب سے، اور میر شکیل صاحب کہتے ہیں انہوں نے تصدیق کی. سابق چیف جسٹس پاکستان سے بھی رابطہ کیا گیا، یعنی کہ ثاقب نثار صاحب سے. اسی تناظر میں وہ کہتے ہیں اس خبر کو شائع کرنے کے لیے کلیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا. یہی پروسیجر ہے جنگ اور جیو نیوز، اور کیا کہنا چاہیے، جنگ جیو اور نیوز، اس میں یہی کچھ ہوتا ہے. خبر اوپر تک جاتی ہے، میر شکیل صاحب تک، میر ابراہیم صاحب تک، اور پھر اس کو کیا جاتا ہے جی. اس کے بعد ہے جی خبر تھی وہ جی بی کے چیف جج کے ناطے سابق چیف جسٹس پر الزامات لگا رہے تھے.
خبر شائع کرتے ہوئے عدالت عالیہ اور جج صاحبان کا نام خارج کر دیا گیا. یہ میر شکیل الرحمان صاحب نے کہا ہے. اس کی جو تفصیلات ہیں، اب اس کا تصویر کا دوسرا رخ وہ رانا شمیم صاحب نے خود ہی بیان کیا ہے اور وہ کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی ذرا پروسیڈنگ سنیے جی. بڑی ہی دلچسپ اور بڑی ہی معنی خیز تھیں. اس میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نیاز اللہ نیازی، سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم یہ پیش ہوئے. رانا شمیم صاحب آپ پہلی دفعہ آئے تھے، میر شکیل صاحب موجود تھے، صحافی انصار عباسی بھی عدالت میں موجود تھے، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کو روسٹرم پر بلایا کہ جناب تشریف لے آئیں. رانا شمیم صاحب، کیا آپ نے جواب جمع کروایا ہے؟ کیونکہ کورٹ کا آرڈر تھا جواب جمع کروانا. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ سوال کیا. میں نے لطیف آفریدی کو اپنا وکیل مقرر کر دیا ہے. لطیف آفریدی کسی وجہ سے عدالت نہیں پہنچ سکے، وہ آ رہے ہیں. رانا شمیم کا جواب: آپ نے 3 سال بعد ایک بیان حلفی دیا، اخبار نے آپ کا بیان حلفی عوام تک پہنچایا ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب، بیان حلفی شائع ہونے کے بعد اب یہ تیسرا فریق یہاں پہ آ گیا ہے جی. رانا شمیم صاحب کچھ فرما رہے ہیں اور عدالت کے سامنے فرما رہے ہیں کہ بیان حلفی شائع ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا، میں نے تصدیق کی، بیان حلفی سر بمہر تھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح لیک ہوا. انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ خبر شائع ہونے سے پہلے ہم نے رابطہ کیا، اور میر شکیل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خبر شائع ہونے سے پہلے رابطہ کیا گیا اور اس کے بعد خبر کو کلیئر کیا گیا. رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ خبر شائع ہونے کے بعد مجھ سے رابطہ کیا گیا تو میں نے تصدیق کی، بیان حلفی سر بمہر تھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس طرح لیک ہوا. اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹر کوئی تیسرا فریق ہے جو کہ یہ سب کچھ کر رہا تھا. آپ نے وہ بیان حلفی انہیں نہیں دیا؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پوچھا رانا شمیم صاحب سے. میں نے بیان حلفی اشاعت کے لیے نہیں دیا. سابق جج چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم: اگر بیان حلفی سیل تھا تو پھر اخبار کو یہ بیان حلفی کیسے ملا؟ چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ جو بیان حلفی اخبار میں رپورٹ ہوا وہ کون سا ہے. رانا شمیم صاحب اتنے معصوم نکلے کہ انہوں نے کیا کہنا چاہیے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، حال تو سارا جانے ہے، باغ تو سارا جانے ہے. یہ صورتحال تھی. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. رانا شمیم صاحب کہتے ہیں میں نے ابھی تک وہ پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ جو بیان حلفی اخبار میں رپورٹ ہوا وہ کون سا ہے. میں نے اخبار میں شائع ہونے والی خبر تک نہیں دیکھی. اب یہاں پہ ذرا رک جاتے ہیں. رانا شمیم صاحب کے بیٹے کا ذرا شارٹ سنوائیے جی، جو کہ آئے فوراً بعد کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں، اور انہوں نے کیا کہا وہ ذرا سنائیے. پہلے ذرا سن لیں کہ رانا شمیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو بیان حلفی اخبار میں رپورٹ ہوا وہ کون سا تھا، میں نے اخبار میں شائع ہونے والی خبر تک نہیں دیکھی. احسن رانا جی. دیکھیے جی، میرے والد صاحب نے مجھے میسج بھیجا ہے، آج ہم اپنا جو جواب بنائیں گے اس میں سارے شواہد اور ہر چیز جو لکھنی ہے ہم لکھ دیں گے، اور جو ایویڈنس ہم نے روکنی ہے فار انکوائری وہ ہم روک لیں گے. وہ اس سٹیج پہ فائل کی جائے گی جب انکوائری کوئی شروع ہوگی، جوڈیشل انکوائری یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. لیکن میرے والد صاحب نے تو بڑا اسٹرانگلی بولا تھا کہ جی یہ ہوا ہے، میں اس کا وٹنس ہوں. کیا لندن سے کیوں نوٹرائز کرایا اس کو؟ اگر یہ چیچا وطنی لاہور کراچی اسلام آباد میں ہوا ہوتا تو کیسے کنٹینٹس چینج ہو جاتے، اور یہ پروف ہو گیا کورٹ میں تھرو انکوائری. جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے. میرے والد صاحب کا تو ایک ضمیر ہے، وہ جاگا ہے. والد صاحب کا ضمیر جاگا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. لیکن آج انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہ کچھ دیکھا ہی نہیں. احسن رانا صاحب بتا رہے تھے کہ جناب میں نے سارا کچھ میرے والد صاحب نے بتا چکے ہیں. کہتے ہیں جی میرا حلف نامہ لندن میں میرے پوتے کے پاس لاکر میں محفوظ ہے. حیران ہوں ان کے ہاتھ کیسے لگ گیا. اب یہ ایک نئی کہانی آ رہی ہے، اور وہ تیسرا فریق ابھی تک ذہن میں رکھیے گا، تیسرا فریق ہے اور وہ کہاں بیٹھا ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. مجھے یاد نہیں بیان حلفی کے مندرجات کیا تھے. رانا شمیم، یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں.
رانا شمیم کے مطابق انہوں نے حلف نامہ کسی کو خود نہیں دیا۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید صاحب بھی تیسرے فریق کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں اور درخواست ہے عدالت اصلی حلف نامہ پیش کرنے کے لیے کہے۔ اٹارنی جنرل کی عدالت سے استدعا۔ یہ کوئی 10 سال پرانا بیان حلفی نہیں بلکہ 10 نومبر کا ہے۔ اٹارنی جنرل دیکھنا ہوگا رانا شمیم اور اخبار میں آنے والا حلف نامہ ایک ہے یا نہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جو حلف نامہ لندن میں ہے ویسا اخبار میں چھپا ہے یا نہیں؟ چیف جسٹس کا استفسار۔ حلف نامہ مختلف ہے تو اخبار کے اوپر بہت سنجیدہ سوالات کھڑے ہو جائیں گے۔ چیف جسٹس صاحب، ہم نے باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھنا ہے۔ میں توہین عدالت پر یقین نہیں رکھتا۔ شکوک پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید یہ حلف نامہ رانا شمیم کا تیار کردہ نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل کا عدالت میں موقف۔ اٹارنی جنرل بار بار اس تیسرے فریق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ تیسرا فریق کون ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ یہ تشویش جنم لیتی ہے کہ یہ حلف نامہ کس نے تیار کیا ہے؟ اٹارنی جنرل کا سوال۔ رانا صاحب لندن ہائی کمیشن میں دستاویز پہنچا دیں، حکومت عدالت تک پہنچا دے گی۔ اٹارنی جنرل کا رانا شمیم سے مکالمہ۔ آپ بتائیں کہ 3 سال بعد یہ بیان حلفی کس مقصد کے لیے دیا گیا؟ آپ نے عوام کا عدالت سے اعتماد اٹھانے کی کوشش کی۔ آپ نے جو کچھ کہنا ہے اپنے تحریری جواب میں لکھیں۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب نے یہ رانا شمیم کو حکم دیا، سیاسی بیانیہ کے لیے اس ہائی کورٹ کو بدنام کرنے سے باز رہیں۔ یہ چیف جسٹس کا حکم تھا کہ سیاسی بیانیے کے لیے اس ہائی کورٹ کو بدنام کرنے سے باز رہیں، لیکن مریم صفدر صاحبہ کے ترجمان جناب زبیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے کہ ہم تو اس کو استعمال کریں گے، جیسے چاہیں گے کریں گے۔ سنائیے جی۔ جج صاحب سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اگر اطہر منیلا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر سیاست نہیں کریں گے تو بالکل ہم سیاست کریں گے، بھرپور انداز میں سیاست کریں گے، بھرپور انداز سے سیاست کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں جی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جی کمرہ عدالت میں اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کہا، عدالت سے استدعا کی کہ جو کچھ رانا شمیم صاحب نے بیان فرمایا ہے اس کو آپ عدالتی ریکارڈ کا حصہ بنا لیں، یعنی عدالتی حکم کا۔ تو وہ استدعا قبول کی گئی اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا رانا شمیم کو اصلی حلف نامہ داخل کرانے کا حکم، عدالت کا رانا شمیم کو آئندہ سماعت تک تحریری جواب داخل کرانے کا حکم اور 7 دسمبر تک وہ اس کا جواب داخل کروائیں گے۔ اب آتے ہیں جی تیسرا فریق۔ یہ تیسرا فریق احسن اقبال صاحب بھی کہہ رہے ہیں، بہت ہی ان کے اندر کے ہیں جی، اور اس کی خاص واٹس ایپ گروپ جو ہے اس کا حصہ ہیں، اسٹریٹجی پلاننگ سارا کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو احسن اقبال صاحب کیا کہہ رہے ہیں تیسرے فریق کے بارے میں، وہ بھی سنیے۔ مسلم لیگ نون ان کو عدالتوں میں تب پیش کرے کہ جب مسلم لیگ نون نے انہیں ریلیز کیا ہو۔ یہ مسلم لیگ نون کی ریلیز کردہ نہیں ہے، یہ تھرڈ پارٹی نے ریلیز کی ہیں۔ یہ تھرڈ پارٹی، چاہے صاحب تھرڈ پارٹی خود ہی کہہ رہی ہے تھرڈ پارٹی نے ریلیز کی ہیں اور اب وہ دور بھاگ رہے ہیں اس سے کہ اس سے جان چھڑائیں اس کمبل سے، یا پھر یہ کسی اور مقصد کے لیے انہوں نے استعمال کرنا ہے یہ سب کچھ؟ نہیں، اصل میں وہ یہ کر رہے ہیں جو میں پہلے دن سے اور آپ بھی سمجھتے ہیں اور لوگ بھی سمجھتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اتنی ڈسٹ اڑائی جائے، اتنی کھے اڑائی جائے، اتنا معاملہ کہ جب ہمیں ایک کنڈیوسو اور اپنی مرضی کے بقاؤ ایلیمنٹس ملیں کسی جگہ تو پھر ہم ان چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھ جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے، کوئی لوٹ مار نہیں تھی، کوئی چوری چکاری نہیں تھی، یہ لوگوں نے سازش کر کے ہمیں جو ہے نکالا ہے۔ تو یہ اس وقت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تاریخ کا پنجہ الٹا بالکل نہیں چلنا، اور پاکستان میں کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ چور، ڈاکو اور بدعنوان اور رشوت خور اور ڈاکو جو ہے وہ دوبارہ مسلط ہو۔ ایک چیز میں بڑی پتے کی ایک چیز آپ کو سنواتا ہوں، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ بلاول زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے جی۔ بھٹو کی بیٹی چور کہتے تھے، افسوس کے ساتھ آپ خود سرٹیفائی ہو چکے ہیں۔ جو عدالت پہ دباؤ ڈالتے تھے کہ سزا دو، آج ان کے خلاف آڈیو ٹیپس نکل رہے ہیں۔ یہ چوہے صاحب بلاول بھٹو، اس کے بارے میں مزید تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے۔
یعنی جو حربے انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کو جیل پہنچانے کے لیے کیے، آصف علی زرداری صاحب کو جیل پہنچانے کے لیے، آج انہی حربوں کے ذریعے، وہ تو اصل آڈیوز تھیں، ان کو بنانا پڑیں، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔